Assalamu alaikum dear students. Welcome to 88 lecture once again. हम लोग 12 क्लास के बायोलॉजी से स्टार्ट ले रहे हैं, जो चैप्टर 1 है रिस्पिरेशन, जिसका नाम है। तो शुरू कर देते हैं रिस्पिरेशन को। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या फ़र्क है। क्या इसमें कुछ फ़र्क है रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग में? तो ब्रीथिंग तो मैं आपको बता देता हूँ। ब्रीथिंग सिंपल इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ईयर को अंदर करना और बाहर करना। ब्रीथिंग क्या मतलब हुआ कि ब्रीथिंग मैकेनिकल है, और रिस्पिरेशन तो क्या होता है। रिस्पिरेशन तो एटीपी बनाने में जब ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है, वो हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो रिस्पिरेशन वो होता है। तो फिर एक क्वेश्चन राइज होता है कि हम ब्रीथिंग करते क्यों है, वाई वी ब्रीथ। सबसे पहले तो मैं आपको सिंपल बताऊँ, टू टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज टॉक्सिक CO2। ऑक्सीजन को लेने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन रिस्पिरेशन में इस्तेमाल होता है और एटीपी बन जाता है, इसीलिए हम लोग ब्रीथिंग करते हैं। तो ब्रीथिंग में रिस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है, एटीपी बन जाता है और एक CO2 बन जाता है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आया जो ग्लूकोज के साथ मिलता है? ये आया ब्लड वेसल से। ब्लड वेसल में कहाँ से आया? ब्लड वेसल में लंग्स से आया। तो फिर एक और सवाल राइज होता है कि ये लंग्स में कहाँ से आया। तो अभी मैंने बताया कि हम लोग ब्रीथिंग करते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो लंग्स में ये इनहेलेशन के ज़रिए आया, इनहेलेशन हो गया। जब लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड वेसल में आता है तो इसको हम लोग एक्सटर्नल रिस्पिरेशन भी कहते हैं। और फिर जब ब्लड वेसल से टिश्यू या सेल की तरफ आता है, जहाँ पर ये ग्लूकोज के साथ मिल जाता है और एटीपी बनाता है, तो इसको हम लोग इंटरनल या इसको हम लोग टिश्यू या सेलुलर रिस्पिरेशन भी कहते हैं। अच्छा, तो जब रिस्पिरेशन ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल जाता है, एटीपी तो बन जाता है, लेकिन हमारे साथ CO2 भी आ जाता है, जो कि एक टॉक्सिक है। अगर ज़्यादा CO2 हो जाए तो फिर तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम हो जाएगा। अगर आपको पता हो तो एक डाइजेशन में हमने एक डिज़ीज़ के बारे में भी पढ़ा था, ब्लू बेबी डिज़ीज़, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा होता है, वो फोरामेन होता है ना। तो फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा, इसकी वजह से डेथ भी काज होती है। तो अब एक CO2 को हमने बाहर निकालना है, तब कैसे निकालेंगे CO2 को बाहर? इसको हम लोग एक्सहेलेशन के ज़रिए निकालेंगे। ये पहले ब्लड वेसल में जाएगा सर्कुलेशन के ज़रिए, और जब ये ब्लड वेसल से लंग्स में जाएगा और लंग्स से एक्सहेल हो जाएगा, तो एक्सहेलेशन, तो रिस्पिरेशन कंप्लीट हो जाएगा। और जो हमने ये बात किया कि ये ऑक्सीजन के बारे में, तो हमने बात किया कि ये ब्लड वेसल से आता है, ब्लड वेसल में लंग से आता है, और लंग में बाहर एटमॉस्फेयर मतलब एनवायरनमेंट से आता है। तो अब सवाल एक ये राइज भी होता है बहुत स्टूडेंट के जहन में होगा कि ये ग्लूकोज कहाँ से आता है। तो ये ग्लूकोज हमने डाइजेशन के चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ये ग्लूकोज जो है ना, जब हम लोग खाना खाते हैं एसोफेगस से स्टमक से फिर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ से ये ब्लड वेसल में आता है, और ब्लड वेसल में फिर सर्कुलेशन के ज़रिए सेल और टिश्यू तक पहुँच जाता है। तो ये बात तो हो गई। फिर हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम को समझने के लिए अपने बॉडी को का सर्वे करते हैं। तो क्या है हमारा बॉडी, ये देखो, ये एक बॉडी में एक कैविटी है। इस कैविटी को क्या कहते हैं? इस कैविटी को हम लोग सीलोम कैविटी कहते हैं। फिर सीलोम कैविटी के दो पार्ट से, ऊपर जो है ना, इसको थोरासिक कैविटी कहते हैं, और नीचे को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। तो ये रिस्पिरेटरी सिस्टम
جو لنگز جو پریزنٹ ہوتے ہیں یہ توراسک کیویٹی میں پریزنٹ ہوتے ہیں. تو چلو ہم لوگ اب ریسپیریٹری سسٹم کو ڈسکس کر لیتے ہیں ڈیٹیل میں. تو یہ ہے ہیومن ریسپیریٹری سسٹم. ہیومن ریسپیریٹری سسٹم اسٹارٹ نوز سے ہوتا ہے. منہ سے کبھی بھی سانس نہیں لینا. آپ نے اگر سوچ کیا منہ سے اس لیے نہیں لینا، جب ہم سانس لیتے تو ایٹماسفیئر سے جو ایئر آتا ہے اس میں ڈسٹ پارٹیکل، ہارمفل ٹاکسک بہت سے چیزیں ہوتے ہیں. اگر ہم منہ سے لیں گے تو وہ اسی طرح جائیں گے. نوسٹرل یا نوز سے اس لیے لینا چاہیے کیونکہ ادھر ہیئرز ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ فلٹر کرتا ہے وغیرہ، میوکس وغیرہ بہت کچھ ہوتا ہے جو ہم لوگ آہستہ آہستہ پڑھیں گے. اسی لیے ہمیں نوز سے بریتھنگ کرنا چاہیے. تو یہ ہے ریسپیریٹری سسٹم. اس کے کچھ ویریس پارٹ ہیں. یہ اسٹارٹ میں نے آپ کو بتایا نوز سے ہوتا ہے. نوز، یہ دیکھو نوز سے جب اسٹارٹ ہوتا ہے ادھر ایک دو کیویٹی ہے، اسے ہم لوگ نوسٹرل کہتے ہیں، یا اس کو ہم لوگ ایکسٹرنل نیئرز بھی کہتے ہیں. جب نوسٹرل کے بعد ریسپیریٹری سسٹم میں یہ کیویٹی آتا ہے. اس کیویٹی کا نام ہے نزل کیویٹی. نزل کیویٹی کے بعد ایک اور پائپ نکلتا ہے، لیکن یہ دیکھو یہ ایک ماؤتھ کیویٹی بھی ہے. جو نزل کیویٹی اور ماؤتھ کیویٹی ایک جگہ پر مل جاتا ہے، ایک اور پائپ بناتا ہے. لیکن یہ سب سے پہلے تو ماؤتھ کیویٹی کو ہم لوگ بکل کیویٹی کہتے ہیں اس کیویٹی کو، اور یہ نزل کیویٹی، یہ دونوں ایک جگہ پر ملتے ہیں، ایک پائپ بنتا ہے. لیکن نزل کیویٹی جہاں پر کھلتا ہے اس کو ہم لوگ نیرو فیرنگس کہتے ہیں. ادھر ایک کیویٹی ہے، اسے نیزو فیرنگس کہتے ہیں، اور یہ ماؤتھ کی کیویٹی جو ہے نا اس کو اورو فیرنگس کہتے ہیں. اور یہ نیچے جو کیویٹی ہے جہاں پر نزل کیویٹی اور بکل کیویٹی مل جاتا ہے اس کو ہم لوگ لیرو فیرنگس کہتے ہیں. یہ یاد رکھو، اورو از ریلیٹڈ ود ماؤتھ، دیٹس وائی اورو فیرنگس. نیزو مین نوز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. بایولوجی میں کچھ ٹرم ہے جس کو آپ لوگ یاد کرنے سے مطلب کچھ ایک جیسے ہوتے ہو، مطلب جہاں پر اورو دیکھو تو بس سمجھ جاؤ کہ یہ ماؤتھ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. نزل دیکھو یہ نوز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اگر ہیپیٹک دیکھو تو یہ لیور کے ساتھ ہے. انٹائن دیکھو تو یہ انٹسٹائن کے ساتھ ہے. ایپی مطلب اوپر، ابو، یہ اب ادھر آئے گا تو یہ فیرنگس بن جاتا ہے. فیرنگس جس کیویٹی پہ مل جاتے ہیں اس کو ہم لوگ لیرو فیرنگس کہتے ہیں، یا صرف فیرنگس بھی کہہ سکتے ہیں. فیرنگس پھر ایک اور کیویٹی میں کھلتا ہے، ایک اور باکس میں، جس کو ہم لوگ لیرنگس کہتے ہیں، لیکن اس کو ہم لوگ وائس باکس عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے ہم لوگ باتیں کرتے ہیں. جب ہم ایکسہلیشن کرتے ہیں، دیکھو میں ایکسہلیشن کر رہا ہوں، کیسے ہو، اور اگر میں انہیلیشن کروں گا تو یہ باتیں نہیں ہوگی. دیکھو یہ باتیں پھر نہیں، انہیلیشن کے ذریعے باتیں نہیں ہوتی. اگر ہم لوگ ایکسہلیشن کریں گے، یہ وائس باکس ہے، ادھر کچھ تاریں ہوتی ہے، تاروں کی جس طرح گٹار میں ایک تاریں ہوتی ہے جس کی وجہ سے ساؤنڈ پروڈیوس ہو، ادھر ووکل باکس میں بھی اسی طرح تاریں ہوتی ہے اور ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے. تو لیرنگس کا اوپننگ جو ہے وہ گلوٹس ہے، اور اس کے اوپر ایک لٹ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ ایپیگلوٹکس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایپیگلوٹکس. یہ ایپیگلوٹکس جب ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں بکل کیویٹی سے فیرنگس کے ذریعے، پھر ادھر پیچھے ایک فیرنگس جب کھلتا ہے، فیرنگس سے ایک پیچھے ایسوفیگس بنتا ہے جس کے ساتھ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہم نے ڈائجیشن میں ڈسکس کرنا ہے، اور ایک ٹرکیا بن جاتا ہے. لیکن جب ہم کچھ کھاتے ہیں تو لیرنگس کے اوپر ایک لڈ ہے ایپیگلوٹکس، یہ بند ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ کھلا رہے گا تو پھر کھانا اس میں جائے گا اور پنس جائے گا، جس کی وجہ سے بہت ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. جب ہم لوگ باتیں بھی کرتے اور کھانا بھی کھاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت باتیں مت کرے.
یہ تو سنت بھی ہے، لیکن یہ دیکھو بہت امپورٹنٹ، اگر آپ باتیں بھی کریں گے اور کھانا بھی کھائیں گے تو یہ لیرنگس ایپیگلوٹس کھلا رہے گا اور زیادہ چانسز ہے کہ اس میں کھانا جائے، تو پھر کفنگ ہوگی اور ڈیفیکلٹی سانس لینے میں ہوگی۔ اسی وجہ سے ہمیں کہا جاتا ہے جب کھانا کھاؤ تو باتیں مت کرو، وہ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ ایپیگلوٹس بند رہے۔ تو یہ تو لیرنگس کا اوپر ایپیگلوٹس ہو گیا۔ پھر اس طرح ہم لوگ ریسپیریٹری سسٹم میں نیچے آتے ہیں تو ایک پائپ ہے، یہ پائپ جو ہے نا یہ آگے کے سائڈ پہ ہوتا ہے، یہ پیچھے جو ہوتا ہے پیچھے ورٹیبرل کولم ہوتا ہے، اور ایک پائپ ہوتا ہے ٹریکیا جس کو ہم لوگ ونڈ پائپ کہتے ہیں۔ اس میں اس طرح سی شیپ یہ پائپ ہے، سی شیپ رنگ ہوتے ہیں اس میں، جس کو ہم لوگ سی شیپ کارٹیلیج رنگ ہوتے ہیں۔ ڈرنا نہیں ہے کارٹیلیج کے، اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو کارٹیلیج ایک ٹیشو ہے، جس طرح بون ہے، مسل وغیرہ، تو کارٹیلیج اس طرح سی شیپ کارٹیلیج ہو۔ ایمڈیکیٹ میں کوسچن آتا ہے کہ جو ونڈ پائپ یا ٹریکیا میں جو کارٹیلیج ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام ہے، ابھی بس صرف یاد رکھو، اس کے بارے میں آگے پڑھیں گے، ہائلین کارٹیلیج نام ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، MCQs ہے، ہائلین کارٹیلیج، اس کو امپورٹنٹ ہے، اس کو نوٹ کرو، اسپیلنگ تو آپ کو خود آتا ہوگا۔ ہائلین کارٹیلیج، یہ سی شیپ اس طرح کلوز نہیں ہوتا ہے، اس طرح سی شیپ ہوتا ہے، یہ کارٹیلیج سی شیپ رنگ ہے، تو اس کو ہائلین کارٹیلیج رنگ کہتے ہیں۔ تو پھر جو ہم ایئر لیتے ہیں وہ ٹریکیا میں آ جاتا ہے، اس کو نوٹ کریں ہم لوگ، پھر آگے جاتے ہیں، نیچے ٹریکیا ڈیوائڈ ہوتا ہے، آگے ڈسکس کرتے ہیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ تو ہیومن ریسپیریٹری سسٹم میں ہم لوگ ٹریکیا تک پہنچ گئے تھے۔ ٹریکیا کے بعد ایک اور 2 ٹیوب بن جاتے ہیں، جس کو ہم لوگ برونکائی یا پرائمری برونکائی بھی کہتے ہیں، اس میں بھی سی شیپ رنگ ہوتے ہیں۔ لیکن اسٹوڈنٹس یہ بات میں آپ کو بتاؤں، یہ سی شیپ رنگ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے؟ یہ ٹریکیا یا برونکائی اس کو بند کرنے سے روکتی ہے۔ جب ہم لوگ ایئر نکالتے ہیں، ایکسہیلیشن کرتے ہیں، تو زیادہ چانسز ہے کہ یہ ٹریکیا یا برونکائی بند ہو جائے، کولیپس ہو جائے، تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے یہ سی شیپ رنگ ہمارے ٹریکیا اور برونکیولز میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ٹریکیا میں تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور برونکیول میں یہ کارٹیلیجینیس سی شیپ جو ہائلین سے بنے ہوتے ہیں، یہ تھوڑا سا چھوٹے ہوتے ہیں، یہ رنگز تو برونکائی میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں۔ سوری۔ تو پھر برونکائی جب بن جاتے ہیں تو ادھر ہمارے ساتھ 2 بیلون کی طرح 2 بیلون ہوتے ہیں، جس کو ہم لوگ لنگس کہتے ہیں، پھیپھڑے۔ جب برونکائی اس میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ فردر ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، اس کو ہم لوگ سیکنڈری برونکائی کہتے ہیں۔ اس میں بھی کارٹیلیجینیس رنگ ہوتے ہیں، اس میں پرائمری برونکیول سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ جتنا ہم لوگ آگے جائیں گے، ہمارا ٹارگیٹ ہے اس پائپ کو ڈیوائڈ کرنا، یہ ڈیوائڈ ہوگا، آخر میں ایک اسمال پوچ بنے گا جس کو الولائی کہتے ہیں، آگے آئے گا، تو یہ پھر سیکنڈری برونکائی بن جاتا ہے۔ پھر فردر ڈیویژن ہو جاتا ہے، ترسٹری برونکائی بن جاتا ہے، اس میں بھی کارٹیلیجینیس لیکن انتہائی چھوٹے ہوتے ہیں۔ پھر اس طرح ہوتا ہے، برونکائی کے بعد ترسٹری برونکائی کے بعد کوارٹرنری برونکائی یا وغیرہ، یہ کچھ نہیں بنتا، پھر برونکیولز بن جاتا ہے، فردر ڈیویژن ہو کے برونکیولز بن جاتا ہے، جس کو ہم لوگ انیشیل برونکیول بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ پھر برونکیولز کے بعد ٹرمینل برونکیولز ہوتے ہیں۔ ٹرمینل برونکیولز امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بیلون اٹیچ ہوتے ہیں، جس کو ایلولائس کہتے ہیں، لیکن وہ سنگولر ہے، پلورل ہے ایلولائی، تو یہ ہے ایلولائی، جہاں پر ایکسچینج آف گیس یا سکر ہوتا ہے۔ اس میں ہیومن ریسپیریٹری سسٹم میں یہ تو صرف سٹرکچر تھا نا، ڈائیگرام، اس کے بارے میں
ہم لوگ ڈیٹیل میں انشاءاللہ لیکچر نمبر 2 میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بارے میں اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو کامنٹس سیکشن میں کریں، ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔